Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th सोशियोलॉजी सबक नंबर 6 है। भारत में समाजी मसाइल, सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल जुमलों के लिए कौसैन में से सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला है, घरेलू तशद्दुद का क़ानून डैश में पास हुआ। इसका सही जवाब है 2005। दूसरा सवाल है, डैश किसानों की ख़ुदकशी की एक वजह है। इसका सही जवाब है क़र्ज़। सवाल नंबर 1 का बे है, गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। सवाल है, पहला नुक्ता है चर्च, दूसरा पुरतशद्दुद फिल्में, तीसरा सेल्फी जुनून, चौथा देसी शराब। अब देखिए इसमें से जो सही जोड़ियां हैं, चर्च मुंशियात की लत, पुरतशद्दुद फिल्में इंटरनेट की लत, सेल्फी जुनून मोबाइल की लत, देसी शराब अल्कोहल की लत। सवाल नंबर 1 का जीम है, कौसैन में दिए गए मुतबादिल में से दर्ज झैल जुमलों के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन है नारकोटिक ड्रग्स, पदरसरी, जिन्स का फ़र्क। पहला है, ट्रांसजेंडर अफराद इस मसले से दो चार होते हैं। इसका सही जवाब है जिन्स का फ़र्क। दूसरा है, इससे जिस्मानी सेहत के मसाइल दरपेश आ सकते हैं। इसका सही जवाब है नारकोटिक ड्रग्स। मास मीडिया क़ानून नशा मुखालिफ क्लिनिक। पहला है, नशे की लत से मुतालिक लोगों में बेदारी पैदा कर सकता है। इसका जवाब है मास मीडिया। दूसरा, इसकी मदद से नशे से छुटकारा पाया जा सकता है। इसका जवाब है नशा मुखालिफ क्लिनिक। सवाल नंबर 1 का दाल है, ख़त कशीदा अल्फाज को दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखिए। पहला है, उम्र दराजी एक डैश अमल है। इसका मसनवी अमल है। इसका सही जवाब है उम्र दराजी एक कुदरती अमल है। दूसरा है, अल्कोहल के इस्तेमाल से चर्च की लत पड़ जाती है। इसका सही जवाब है चर्च के इस्तेमाल से चर्च की लत पड़ जाती है। तीसरा है, सेवा धन फाउंडेशन नशा छुड़ाओ मरकज़ नागपुर में वाक़े है। इसका जवाब है सेवा धन फाउंडेशन नशा छुड़ाओ मरकज़ मुंबई में वाक़े है। चौथा है, अल्कोहल की लत से फ़र्द तन्हाई पसंद हो जाता है। इसका सही जवाब है मोबाइल की लत से फ़र्द तन्हाई पसंद हो जाता है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर नोट लिखिए। पहला है, लत के असरात इफ़ेक्ट ऑफ एडिक्शन। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, फ़र्द पर नफ्सियाती असर। किसी भी किस्म की लत आदि शख्स पर नफ्सियाती असरात डालती है। वो शराब, नशा और अद्वियात, तिब्बी ड्रग, इंटरनेट, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन पर इन्हिसार करते हैं। अपलोड की जाने वाली हर पोस्ट या शबीह के लिए तौसीक़ की ज़रूरत पैदा हो सकती है और लाइक की बढ़ती हुई तादाद का जुनून। दूसरा है, ख़ानदान पर असर। नशा सिर्फ नौजवानों का मसला नहीं है बल्कि तमाम उम्र के ज़िमरों में शामिल होता है। ऐसे घर जहां बच्चे नशे के आदी हैं, इनके लिए वालिदैन फ़िक्रमंद रहते हैं। शराब नोशी से मुस्तहकम ख़ानदानी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होता है। बाज़ औक़ात इसका नतीजा घरेलू तशद्दुद भी होता है। मोबाइल की लत में मवासिलात न होने की बिना पर फ़र्द ख़ुद को गैर महफूज अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन मवासिलात होने पर वही फ़र्द तन्हाई पसंद हो जाता है। घर वालों से राब्तों की कमी की वजह से फ़र्द को गैर महबूब और गैर अहम समझा जा सकता है। तीसरा है, सेहत पर असर। नशे की लत से इंसान ख़ुद को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर दूसरों से अलग कर लेता है। बाज़ औक़ात लत की हाजत पूरी न होने पर जारहियत, चिड़चिड़ापन, तनाव और इज़्तिराब की कैफियत पैदा हो जाती है, जिससे घर वाले और समाजी ग्रुह परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। चौथा नुक्ता है, काम पर असर। लत की मुख्तलिफ़ किस्में मुख्तलिफ़ तरह से
مختلف سطحوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ عزم کی سطح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جنسی طور پر ہراساں کرنے یا جنسی استحصال ہونے کی صورتوں میں اضافہ، کمزور لوگوں کا استحصال، کسی بھی سرگرمی پر توجہ مرکوز نہ کرنے، غیر حاضری میں اضافہ اور کام کی کارکردگی میں کمی جیسے منفی اثرات سامنے آتے ہیں۔ پانچواں نقطہ ہے معاشی اثر۔ کسی بھی طرح کی لت کو پورا کرنے کے لیے فرد کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ نشے کی لت پوری کرنے کے لیے فرد کو کافی پیسے چکانے ہوتے ہیں، کیونکہ شراب، انٹرنیٹ، رابطے اور فون کے بلوں کے استعمال میں بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ منشیات کی تیاری بھی ایک بہت بڑا کاروبار ہے جو بہت سارے ممالک اور انڈر ورلڈ میں ہوتا ہے۔ لت کا علاج ایسا ہے جیسے کسی کی جیب میں ایک نالی۔ چھٹا نقطہ ہے علیحدگی۔ نشے کے عادی افراد اکثر تنہائی پسند ہوتے ہیں اور وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگوں سے ملنے جلنے سے گریز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ گیم کھیلنا، یوٹیوب پر کلپ دیکھنا، واٹس ایپ میں کھوئے رہنا لوگوں سے لا تعلقی کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرا ہے عمر دراز لوگوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات۔ اس کا صحیح جواب ہے پہلا نقطہ ہے حکومت کا کردار۔ عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کے لیے پالیسیاں مرتب کرنے اور پروگراموں کو نافذ کرنے کی ذمہ داری محکمہ سوشل جسٹس اینڈ ایمپاورمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ وہ ریاستی حکومتوں، این جی او اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر کوششیں کرتے ہیں۔ دوسرا ہے پالیسی۔ بوڑھے افراد کی فلاح و بہبود کے معاملات کو دیکھنے کے لیے جنوری 1999 میں حکومت نے این پی او پی نیشنل پالیسی آن اولڈ پرسن کا اعلان کیا تھا۔ اس پالیسی میں پناہ گاہوں، معاونت، صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات، کمزور طبقات کو تحفظ فراہم کرنا وغیرہ جیسے امور کو سنبھالنے کی ذمہ داری ریاستی حکومت کو دی گئی ہے۔ تیسرا ہے عملی منصوبہ ایکشن پلان۔ مرکزی حکومت کے تحت کام کرنے والی وزارتوں اور محکموں کے توسط سے عمر رسیدہ افراد سے متعلق کمیٹی این پی او پی کے مؤثر انداز میں عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا۔ چوتھا نقطہ ہے تنظیموں، این جی اوز کا کردار۔ غیر سرکاری تنظیموں نے بوڑھے افراد کے مسائل کو حل کرنے اور ان کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہیلپ ایج انڈیا، ہارمونی انڈیا، دادا دادی ڈگنیٹی فاؤنڈیشن، نائٹ اینجل میڈیکل ٹرسٹ، سین ایجرز وغیرہ آج بہت ساری تنظیمیں آن لائن مدد کر رہی ہیں۔ پانچواں نقطہ ہے تعلیم کا کردار۔ اسکولیں مختلف پروگرام کے ذریعے عمر رسیدہ افراد کے تعلق سے طلباء میں بیداری پیدا کر سکتے ہیں، جیسے کمیونٹی سروس پروجیکٹ، آؤٹ ریچ پروگرام، سماجی طور پر مفید پیداواری کام اور این ایس ایس۔ اس طرح کے پروگراموں سے طلباء میں جسمانی، جذباتی، معاشی اور نفسیاتی تبدیلیوں سے ان کی دیکھ بھال اور ان کی بدلتی ہوئی ضروریات کے حساس ہونے کی قدر پیدا کی جا سکتی ہے۔ چھٹا نقطہ ہے خاندان کا کردار۔ والدین اور رشتہ داروں کا گھر میں مناسب ماحول پیدا کرنے میں اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں میں بوڑھوں سے متعلق ہمدردی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک والدین وہ ہوتے ہیں جو بوڑھوں کی قدر اور عزت کرنا سکھاتے ہیں۔ کچھ والدین بوڑھوں کی دانشمندی کا احترام کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں کو گھر میں ہونے والی پروگراموں میں شامل کرتے ہیں، محلوں میں اور بڑے پیمانے پر ہونے والی سرگرمیوں میں بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے فرق واضح کیجیے۔ سماجی مسائل، انفرادی مسائل۔ ایسا مسئلہ جو پورے سماج کے لیے ہوتا ہے اسے سماجی مسئلہ کہتے ہیں۔ ایسا مسئلہ جو کسی ایک شخص کا مسئلہ ہو اسے انفرادی مسئلہ کہا جاتا ہے۔
समाजी मसाइल पूरे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे नशा, बढ़ती आबादी, बेरोज़गारी, आलूदगी और गुनहगारी वगैरह। किसी शख्स के पास रोज़गार नहीं है तो इसे हम शख्सी या इनफरादी मसला कहेंगे। तीसरा नुक्ता है, समाजी मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दाम किए जाते हैं। इसके लिए पूरे समाज का बेदार होना ज़रूरी होता है। इनफरादी मसला फ़र्द की ज़ाती कोशिशों से हल किया जा सकता है। चौथा नुक्ता है, समाजी मसाइल में पूरे समाज को नुकसान उठाना पड़ता है। इनफरादी मसले से एक ही फ़र्द का नुकसान होता है। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल नज़रियात को मुनासिब मिसालों के ज़रिए बयान कीजिए। पहला है घरेलू तशद्दुद। घरेलू तशद्दुद के मानी को इस तरह बयान किया जा सकता है कि जब ख़ानदान का कोई फ़र्द अपने ही ख़ानदान के किसी दूसरे फ़र्द को चोट पहुंचाने के मकसद से इस पर हमला करता है, वो घरेलू तशद्दुद होता है। आजकल घरेलू तशद्दुद एक संगीन मसला बन गया है, जो अपने आप में एक समाजी मसला भी है। घरेलू तशद्दुद में जिस्मानी बदसलूकी, जिनसी तशद्दुद और ज़बानी और जज्बाती जुल्म सितम शामिल होते हैं। औरत को मारना, पीटना, फहश तस्वीरें खींचना, गंदी हरकतें करना, किरदार पर शक करना, घर से निकलने पर मना करना और ख़ुदकशी की धमकी देना वगैरह शामिल हैं। घरेलू तशद्दुद से ख़ानदान में बदसलूकी होती है। तशद्दुद से नफसियाती, जज्बाती, ज़बानी और जिस्मानी अजियतें घर के ही अफराद को दी जाती हैं। घरेलू तशद्दुद में दो अक़साम के अफराद शामिल होते हैं, एक जो तशद्दुद का इर्तिकाब करता है और दूसरे वो जो उससे मुतासिर होते हैं। अक्सर ख़ानदानों में तशद्दुद की इत्तला नहीं मिल पाती, क्योंकि लोग इस अमल को ज़ाती मामला समझते हैं और लोग ये समझते हैं कि पिदरी निज़ाम में ये बातें आम तौर पर होती रहती है। घरेलू तशद्दुद का शिकार घर का कोई भी फ़र्द हो सकता है। घरेलू तशद्दुद एक ही घर में दो उम्र वालों में हो सकता है, दो मुखालिफ जिन्स में हो सकता है। घरेलू तशद्दुद को हल करने के लिए 2005 में हुकूमत हिंद ने क़ानून पास किया है और 26 अक्टूबर 2006 से ये क़ानून लागू कर दिया गया है। इस क़ानून के तहत घरेलू तशद्दुद से मुतासिर किसी भी ज़ात, मज़हब की औरत और 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं। अदालती वकील मुतासिर औरत को पनाहगज़ी घर में रिहाइश दे सकता है। घरेलू तशद्दुद क़ानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 1 साल की सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। दूसरा है महारत की तरक्की। इसका जवाब है, जो कुछ भी सिखाया जाता है वो मालूमात पर मबनी होता है। अगरचे मालूमात को अपनी एक अलग अहमियत है, लेकिन महारत को भी फ़रोग़ देने की अशद ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मुलाज़मत के लायक हैं या ऐसे अफराद जो ख़ुद का रोज़गार या कारोबार शुरू कर सकते हैं और सीखने वालों की कारोबारी सलाहियत को फ़रोग़ दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की नुमायाँ ख़ुसूसियत ये है कि ये आला तालीमी इदारों को रोज़गार के मुख्तलिफ़ शोबों में इस्तेदाद पैदा करने के काबिल बनाता है। सवाल नंबर 5 का अलिफ है, शब की खाका मुकम्मल कीजिए। नशे की लत का हल। इसका जवाब है बेदारी, नशा मुखालिफ क्लिनिक, क़ानून, मास मीडिया। सवाल नंबर 5 का बे है, दर्ज झैल बयान सही है या गलत, वजह के साथ लिखिए। पहला है, समाजी तरक्की में टेक्नोलॉजी हमेशा मददगार होती है। इसका जवाब है ये बयान सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। इसकी वजह है, टेक्नोलॉजी ने समाजी तरक्की में मदद की है, ये बात सच है, लेकिन ये हमेशा समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं रही है। वक्ती तौर पर इंसान को सहूलतें हासिल तो हुई है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा नुकसानात उठाए हैं। टेक्नोलॉजी एक वाहिद फ़र्द के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन पूरे समाज के लिए नहीं। सनतों में मशीनों से इंसानों की जगह काम करना शुरू कर दिया, जिससे बेशुमार अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। टेक्नोलॉजी ने पैदावार में इजाफ़ा ज़रूर किया है, लेकिन मसनूआत में कमज़ोरी और ख़राब क्वालिटी की पैदावार हो रही है। मिसाल के तौर पर दूध की सनत। दूसरा रुख
ٹیکنالوجی نے انسانوں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج میڈیکل کے میدان میں اعلیٰ اثرات والی دوائیں موجود ہیں۔ بہت سی جان لیوا بیماریوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ موسموں پر قابو پانا، مصنوعی بارش، سونامی کی پیش گوئی وغیرہ سے انسانی سماج نے فائدہ ہی حاصل کیا ہے۔ دوسرا ہے نشہ اور سماج کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے۔ اس کا جواب یہ بیان صحیح ہے۔ نشہ اور سماج کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ انسان سماج میں رہتا ہے اور سماج میں ہی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوتا ہے۔ نشے کا عادی شخص شوقیہ طور پر عادی بن جاتا ہے یا حالات اور انتہائی درجے کی افسردگی اس کی وجہ بن جاتی ہے۔ نشے سے نہ صرف فرد متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور برادری بھی متاثر ہوتی ہے۔ نشے کے عادی شخص میں پیداواری صلاحیت ہونے کے بعد بھی بے روزگاری کا نقصان شامل ہوتا ہے، جو سماجی حرکت پذیری میں نقصان دہ عمل ہے۔ نشے کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرد علاج کے لیے خاندان پر منحصر ہو جاتا ہے۔ خواتین کا منشیات اور الکحل کا استعمال ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو متاثر کر دیتی ہے۔ اس سے برے نتائج سماج اور ان کے اہل خانہ کو شدید متاثر کر سکتے ہیں۔ جو خواتین نشہ کرتی ہیں، خاص طور پر جو ان خواتین و مردوں اور عورتوں میں جنس کا فرق ختم کر دیتی ہے، وہ پہلے سے اور زیادہ سنگین نتائج بھگتتی ہیں۔ خواتین مردوں کے مقابل میں زیادہ تیزی سے عادی ہو جاتی ہے اور بہت جلد اس سے بیماریوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں، جو سماج اور ان کے گھر والوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ والدین کے نشے سے ہونے والی زیادتی سے حیاتیاتی اور ماحولی نتائج کا بوجھ بچے اٹھاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل سوالات پر اپنی ذاتی رائے پیش کیجیے۔ پہلا ہے، آپ کے خیال میں گھریلو تشدد کے زیادہ تر واقعات میں عام طور پر خواتین کیوں متاثر ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، گھروں میں اکثر خواتین کو زیادتی کا شکار بنایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر سماج میں ان کی غیر مساوی حیثیت اس حقیقت کی اہم وجہ ہے۔ ان کے پاس کوئی قابل عمل متبادل دستیاب نہیں ہے۔ خواتین اکثر معاشی انحصار کے دائرے میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ خود بھی خوف میں گھرے رہنا، بار بار حمل، شرم، قانون کے ہوتے ہوئے ان کے حقوق سے لا علمی، خود پر اعتماد کا فقدان اور سماجی دباؤ، شوہر کے کیریئر کو نقصان پہنچانے کا خوف اور پولیس کے رویے کے بارے میں خدشات خواتین کو گھریلو تشدد کے جرائم کی اطلاع دینے سے بھی روکتے ہیں۔ ایک حالیہ برطانوی مطالعے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ اگرچہ 92% خواتین اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کی گرفتاری کے خواہاں ہیں، مگر اصل گرفتار صرف 24% معاملات میں ہوئی ہے۔ ان عوامل کے ذریعے خواتین کو زیادتی کے ساتھ ساتھ بار بار بدسلوکی کی سزا دی جاتی ہے، جس سے ان کے پاس فرار ہونے کا اکثر وسیلہ نہیں رہتا۔ معاشرتی تعصب خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کو تقویت دیتا ہے۔ اکثر شوہروں کی سوچ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ محکومانہ کردار انہیں اپنی بیویوں کو ان کی جگہ پر رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ جسمانی درندگی اور جنسی استحصال بڑے پیمانے پر پھیل جاتے ہیں کیونکہ انہیں صدیوں سے خاندانی نظاموں نے منظور کیا ہے، جس نے خواتین کو کسی قسم کا تحفظ یا سہارا نہیں دیا۔ 19ویں صدی میں انگلینڈ اور شمالی امریکہ کے ساتھ ساتھ آج ترقی پذیر دنیا کے بیشتر حصوں میں بھی جب گھریلو تشدد کے نتیجے میں ایک بیوی کی موت ہو جاتی ہے یا مستقل طور پر زخمی ہو جائے، تب بھی شوہر کو مختلف بہانوں کے تحت اکثر قانون سے بری کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، اس پر تبادلہ خیال کریں کہ عمر رسیدہ خواتین کو عمر رسیدہ گھر میں رکھنے سے کس طرح مثبت اور منفی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، عمر رسیدہ گھروں میں والدین کو رکھنا آج عام بات ہے، لیکن کیا اس کی ضرورت ہے؟ زیادہ تر والدین
عمر رسیدہ گھروں میں رہنے کو ترجیح نہیں دیتے کیونکہ وہ اپنوں سے دور الگ تھلگ کو پسند کرتے۔ کچھ والدین سے بچے بھی خود چاہتے ہیں کہ وہ خوشی خوشی سکون سے ایک ہی جگہ رہیں جہاں وہ ہمیشہ رہتے ہیں، ان کے گھر پر۔ لیکن یہ ڈیجیٹل دور ہے، اکثر والدین کے بچے بیرون شہر روزگار کے لیے جاتے ہیں تو اپنے والدین کو عمر رسیدہ افراد کا گھر میں داخل کروا دیتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کو ان گھروں میں رکھنے سے ان کی حساسیت مجروح ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کسی سے اپنے گھر میں رہنا ہمیشہ زیادہ مطلوب ہوتا ہے۔ بوڑھے گھر میں رہنے والے والدین کے کچھ فوائد: پہلا ہے، بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ چستی اور پھرتیلے پن سے محروم ہوتے جاتے ہیں۔ روزانہ کی سرگرمیوں کو انجام دینا ایک دشوار گزار کام بن جاتا ہے۔ بوڑھے گھر میں افراد ہوتے ہیں جو ان کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ وہاں بہتر نگہداشت رکھنے والا عملہ ہوتا ہے جو روزمرہ سے کاموں میں مدد کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے، چونکہ بڑھاپے کے گھر بزرگ شہریوں کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا اس جگہ ڈاکٹر ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہنگامی خدمات 24/7 دستیاب رہتی ہے۔ باری باری بوڑھوں کو ان کے ساتھ کوئی فرد ہونا چاہیے جو ڈاکٹر کے ساتھ ملاقاتوں کا وقت طے کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ چیمبر جا سکتا ہے۔ میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں یہ اچھا ہوتا ہے کہ وہاں ایک شخص مسلسل دیکھ بھال کے لیے تعینات ہوتا ہے۔ تیسرا ہے، حفاظت یقینی طور پر بزرگ شہریوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اولڈ ایج ہوم میں سخت سیکیورٹی انہیں گھسنے والے افراد سے تحفظ فراہم کراتی ہے اور انہیں اپنی محفوظ زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، بڑھاپے کے گھروں کو بزرگوں کے لیے پرکشش بنانے کا ایک عمل صحبت ہے۔ وہ اپنی عمر کے لوگوں کی مستقل صحبت میں رہتے ہیں۔ پانچواں ہے، اگر ان کے بچے گھر سے دور ہیں تو انہیں تنہا رہنا ہوگا جس سے تناؤ اور افسردگی پیدا ہو سکتی ہے۔ بڑھاپے کے گھروں میں رہنا ترک کرنے کے جذبات کو بھی فروغ دے سکتا ہے۔ تنہائی بھی ایک مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک ساتھی ہونا چاہیے جو بات چیت کر سکے۔ صحبت بہت اہم ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اپنی شریک حیات کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اب بڑھاپا والے گھروں میں رہنے کے کچھ نقصانات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے، خدمات میں پیسہ خرچ آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اولڈ ایج ہوم مہنگے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہتر خدمات جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ خرچ آتا ہے۔ زیادہ تر بزرگ افراد پینشنر ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے پیسے لیتے ہیں۔ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے زیادہ رقم نہیں ہے اور ادائیگی کے لیے میڈیکل بل ہے، یہ ایک بڑا چیلنج۔ دوسرا ہے، جب اولڈ ایج ہوم میں رہائش کی جگہ اور کھانے میں انتخاب کی بات ہوتی ہے تو اس میں محدود انتخاب ہوتا ہے۔ یہ سماج میں رہنے کی طرح ہے، یہاں پر پرائیویسی کا فقدان ہوتا ہے۔ یہ کسی کے اپنے گھر میں رہنے جیسا نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ ہے، بوڑھے والدین کی اولڈ ایج ہوم میں ذاتی جہت نہیں ہوتی۔ یہ افسردگی جیسی جذباتی پریشانیوں کو جنم دے سکتا ہے کیونکہ آپ کے پیارے والدین اپنے رشتہ داروں بچوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ درجے والا تمام چیزوں پر غور کیا جا سکتا تو عمر رسیدہ گھروں میں بوڑھے لوگوں کو بہت سارے فوائد ضرور ہیں، لیکن گھر جیسی مکمل اور خوشگوار زندگی کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ آج کل ایسی خدمات جاری ہیں جو گھر پر اپنی ضروریات کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ ٹریویکا کیئر ان تمام خدمات میں مدد کرتا ہے جن کی بوڑھوں کو اپنے ہی گھروں میں ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بوڑھے لوگ اپنے ہی گھروں میں پریشانی سے پاک اور مکمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب 150 الفاظ میں لکھیے۔ پہلا ہے، کسانوں کو خودکشی آج ایک سماجی مسئلہ بن گیا ہے۔ خودکشی کو روکنے کے لیے کچھ سماجی و معاشی اقدامات بھی بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، جب کسان خودکشی کرتا ہے تو اس کے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔ پہلا، کسانوں کے اہل خانہ پر اثرات۔ کسان کمائی کرنے والا گھر کا اہم رکن ہوتا ہے۔ اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گھر کے باقی افراد خصوصاً بیوی اور بچوں کے لیے زندگی بھر کا صدمہ ہوگا۔
وہ بغیر کسی مالی اور جذباتی مدد کے رہ جاتے ہیں، گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے شریک حیات پر اثر۔ کسان کی خودکشی سے اس کی شریک حیات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد کاشتکاری کی سرگرمیاں دوبارہ بیوی کے ذمے آ جائے اور روٹی کے لیے مجبوری میں بیوی کو سخت محنت و مشقت کے کام بھی کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے پہلے اس کام کا تجربہ اور مہارت نہ ہو، لیکن پھر بھی زندہ رہنے اور اپنے خاندان کی پرورش کرنے کے لیے سخت جسمانی طاقت کا والے کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا ہے بچوں پر اثر۔ کسان کی خودکشی سے ہو سکتا ہے کہ بچوں کو وقت سے پہلے نئی ذمہ داریاں سنبھالنا پڑ سکتی ہیں۔ بہت سارے بچے اپنی تعلیم ترک کرنے پر مجبور ہے۔ اس طرح اسکول کے ڈراپ آؤٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ والدین کے کھونے کے نفسیاتی داغ بچے پر متعدد اثرات مرتب کرتے ہیں۔ چوتھا ہے معیشت پر اثر۔ کسی کسان کی خودکشی سے ساتھی کسانوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی اثرات بے مددگاری، ڈر و خوف اور مایوسی کا خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے نتیجے میں نوجوانوں پر اس کے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ وہ خوف سے زراعت کا پیشہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے افراد روزگار کی تلاش میں شہری علاقوں میں نقل مکانی کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ کیا آپ کھیتی باڑی کے لیے غیر مؤثر متبادل بننے کی صورت میں معیشت پر طویل مدتی اثرات کا تصور کر سکتے ہیں؟ پانچواں ہے سماجی ماحول پر اثرات۔ کسانوں کی خودکشی کی وجہ سے موت کا نفسیاتی اثر، یہاں تک کہ کسی کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش بھی دیہاتیوں کے ذہنوں پر بے بسی، خوف ساتھی کسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ کسان کے پیشے کے تعلق سے عدم دلچسپی لوگوں میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے گاؤں کے کسانوں میں جرم، شرم یا کم ظرفی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ریاست میں یا ریاست کے کچھ علاقوں میں کسانوں کی خودکشی کے اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔